अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। वो लड़खड़ाता हुआ रात के 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो सामने ही इसका बाप बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपने बाप को देखकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा कर चलने लगा ताकि इन्हें पता ना चल सके कि इसने शराब पी है, और अपनी आंखें खोले रखने की कोशिश करने लगा जो नींद की कमी की वजह से सुर्ख अंगारा हुई पड़ी थी। इसका बाप जो टीवी पर मैच देखकर इसका इंतज़ार कर रहा था, इसे आता देखकर मैच की आवाज़ हल्की की और इसकी जानिब देखा जो अपने कदम ज़मीन पर जमाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर हल्का हल्का टड़खड़ा रहा था। आइए शाहज़ैन साहब, ज़रा अपने बाप के आगे हाज़िरी लगवाएं, वरना तो तुम्हें घर वालों से मिलने की अब फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम तो सुबह सोए होते हो और रात को शराब पीकर सड़कों की खाक छान कर आ जाते हो। घर की खामोश फ़िज़ा में तैमूर साहब की आवाज़ गूंजी। डैड, सुबह बात करेंगे, अब मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। शाहज़ैन ने अपने बाप की तरफ देखते हुए जवाब दिया। कल सुबह 8 बजे मुझे तुम स्टडी रूम में मिलोगे, और अगर ना आए तो याद रखना तुम्हारा बैंक अकाउंट 10 बजे तुम्हें बंद मिलेगा। तैमूर साहब अपनी करख्त आवाज़ में बोलते हुए वहाँ से चले गए। ठीक है डैड, फिर सुबह को मिलते हैं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। शाहज़ैन अपने कमरे की तरफ जाता हुआ बोला और अपने कमरे में जाकर बेड पर ढेर हो गया। ये एक छोटी सी गली का मंजर था जहाँ हर तरफ पानी और कचरा जगह जगह इकट्ठा था। इसी गली के एक छोटे से मकान में एक लड़की अपने भाई को अपनी आगोश में लिए अपनी ना ख़त्म होने वाली सोचों में गुम थी। रात के तीसरे पहर भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर मालूम होती थी। इस मासूम ने तो खुद अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था जब इसे इसके छोटे भाई के साथ घर से निकाल दिया गया। बिना किसी कसूर के इस छोटे से मकान में रहने पर मजबूर थी। अभी तो इसने ख्वाब देखना शुरू किए थे। वो अपनी सोचों में ही गुम थी कि कब इस पर नींद मेहरबान हुई इसे पता ही ना चला, और वो ख्वाबों की दुनिया में सैर करने चले गई। सुबह इसकी आँख किसी के बुलाने पर खुली। इसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो इसका भाई से बोल रहा था। क्या हुआ हादी, क्यों बुला रहे हो? थोड़ी देर सोने दो मुझे, रात को लेट सोई थी मैं, इसने करवट बदलते हुए कहा। एनी आप ही उठो, मुझे भूख लग रही है, कुछ बना कर दो, फिर सो जाना। और आज मेरा एडमिशन भी करवाना था और नौकरी के लिए भी जाना था आपने। हादी की मासूम आवाज़ जैसे ही इसके कानों में गूंजी तो इसकी बात सुनकर इसकी नींद भग से उड़ गई। वो तो भूल ही गई थी कि आज हादी का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवाना है, मगर सरकारी स्कूल का सोच कर ही इसका दिल टूट सा गया। वो तो पहले शहर के मशहूर और महंगे तरीन स्कूल में पढ़ा करता था, मगर अपनों की सितम ज़रीफ़ी कि वो आज ऐसे हालात में थे। अच्छा हादी, मैं उठ गई हूँ, मुँह हाथ धोकर तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो, कोने वाली दुकान से दूध ले आओ, मेरे सर में दर्द है, चाय पी लूँगी और फिर तुम्हें भी चाय के साथ पराठा बना के दूँगी, और पैसे मेरे पर्स से ले लो। एनी ने अपने बालों को जूड़े की शक्ल देते हुए हादी से कहा और मुंह हाथ धोने चले गई। जब वो फ्रेश होकर वापस आई तब तक हादी दूध लेकर आ चुका था। इसने जल्दी से चाय बनाई और आटा गूंदकर अपने और हादी के लिए पराठे बनाने लगी। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि इसे आटा गूंदना भी सही से नहीं आता था और रोटियां भी अजीब शक्ल की बनाया करती थी, मगर अब रोटियां गुजारे लायक बना लेती थी। नाश्ता करने के बाद वो हादी को लेकर इसका एडमिशन घर से दूर एक सरकारी स्कूल में करवाने चले गई। वो दरवाजे पे होने वाली मुसलसल दस्तक से उठा और खूनख्वार नज़रों से दरवाजे को घूरने लगा, जैसे दरवाजे से पार शख्स को अपनी नज़रों से सालिम निकलने का इरादा हो। वो अपने दुखते सर के साथ उठा और दरवाज़ा खोला। सामने इनके घर का मुलाजिम खड़ा था। मुलाजिम ने इसे दरवाज़ा खोलते देखकर जल्दी से कहा, वो सर तैमूर ने कहा है कि आपको याद दिला दूं, आप 8 बजे स्टडी रूम में मौजूद हूँ। याद है मुझे, और आइंदा के बाद ऐसे दरवाज़ा बजाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगा। जाओ मेरे लिए फ़ौरन नींबू पानी लेकर आओ, और दरवाज़ा बजाने के बजाय टेबल पर गिलास रख जाना, शाहज़ैन ने गुस्से से कहा, और अपने दर्द से फटते सर के साथ शावर लेने चला गया। जब वो शावर लेकर वापस आया तो मेज़ पर नींबू पानी का गिलास मौजूद था। उसने उठाकर एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। इसने अपने बाल सुखाए और अपने बाप से मिलने स्टडी रूम में चला गया। इसने दरवाज़ा नॉक किया और इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हो गया। तैमूर साहब कुर्सी पर बैठे अपने सामने मौजूद रखी किसी फ़ाइल का मुताला कर रहे थे, लेकिन शाहज़ैन को आते देखकर उन्होंने अपनी फ़ाइल बंद की
اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سیدھی سی بات کروں گا شاہزین، مجھے تمہارا یہ نیا لائف سٹائل بالکل بھی پسند نہیں۔ پہلے تم صرف رات دیر تک باہر رہتے تھے، مگر اب تو حد ہی ہو گئی ہے، تم شراب بھی پینے لگے ہو۔ مجھے لگا تھا تم چاہے جو مرضی کرو، مگر شراب جیسی گھٹیا چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ مجھے ہی دیکھ لو، کتنے عرصے سے بزنس مین ہوں، کبھی جو کسی پارٹی میں تم نے مجھے شراب پیتے دیکھا ہو، پیتے تو کیا ہاتھ لگاتے بھی دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تمہیں بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ایک شرابی کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں بولو، اب مجھے تمہارا جواب چاہیے، وہ بھی اسی وقت۔ شاہزین کے بیٹھتے ہی تیمور صاحب اس پر برس پڑے۔ وہ چاہے جتنے بھی ماڈرن ہوں، مگر انہیں شراب سے سخت نفرت تھی۔ ڈیڈ آئی ایم ریئلی سوری، پتہ نہیں کیوں دوستوں کی باتوں میں آ کر پی گیا، اب میں بالکل بھی نہیں پیوں گا۔ ڈیڈ آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ وہ پہلے تو شراب نہیں پیتا تھا، مگر کچھ دنوں سے اس کے دوست کسی نہ کسی بہانے اسے شراب پینے پر مجبور کر ہی دیتے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس سب میں قصور اس کا اپنا بھی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ ہاں تم تو بھی بچے ہو، تمہیں تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہیں یہ پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں میں شاہزین، اس کے بعد جو کروں گا وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اور تمہیں ہوش بھی ہے تمہاری جان سے پیاری بہن کی ٹانگ 2 دن پہلے ٹوٹ چکی ہے؟ تیمور صاحب غصے سے اسے بولے۔ کیا؟ شفق کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ اور مجھے کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا؟ کیسی ہے وہ اور وہ کہاں ہے؟ اس کی ٹانگ کیسے ٹوٹی؟ اپنی جان سے پیاری بہن کے بارے میں سن کر وہ غصے سے بولا۔ سیڑھیوں سے اپنی دائیں ٹانگ کے بل گری ہے، وہی ٹانگ ٹوٹی ہے، کل شام کو ہی ہاسپٹل سے واپس آئی ہے، اپنے کمرے میں ہے، ابھی صرف ایک نظر اسے دیکھ لو، سو رہی ہوگی، یونیورسٹی سے واپس آ کے مل لینا اسے۔ تیمور صاحب اپنی فائل کو دوبارہ کھولتے ہوئے بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک نظر دیکھ لوں، پھر میں واپس آ کے بات کروں گا۔ شاہزین اٹھتے ہوئے گویا ہوا اور شفق کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ شفق کا کمرہ پرپل اور سفید رنگ کا امتزاج تھا، کیونکہ اسے یہ دونوں رنگ بہت پسند تھے۔ کمرے کے درمیان میں کوئن سائز ٹیبل اور اس کی دائیں طرف کھڑکی موجود تھی، جبکہ کھڑکی کے قریب ایک اسٹڈی ٹیبل موجود تھا۔ بیڈ کے سامنے 2 چھوٹے صوفے اور ان کے سامنے شیشے کا میز، جبکہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بڑی سی الماری بنی ہوئی تھی۔ کمرے کی بائیں جانب واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ مکمل طور پر یہ کمرہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ شاہزین شفق کے قریب آ گیا، اس کا چہرہ دیکھا جو نائٹ بلب روشنی میں زرد لگ رہا تھا، جبکہ اس کی ٹانگ کمفرٹر میں چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی ٹانگ نہ دیکھ سکا۔ اس نے اپنی معصوم گڑیا کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور اس کا کمفرٹر صحیح کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم چاہتے ہو میں یہ ڈیل چھوڑ دوں؟ ایک ایسی وجہ بتا دو جس کے بدلے میں تمہیں یہ ڈیل دے دوں۔ ہاشم ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پیتے ہوئے اپنے سامنے موجود احمر زمان سے پوچھا۔ تم جانتے تھے کہ ہمیں لاس ہو رہا ہے اور ہمارے لیے یہ ڈیل کتنی ضروری ہے، پھر بھی تم نے یہ ڈیل لے لی۔ کم از کم یہی لحاظ کر لیتے کہ کبھی ہم دوست بھی تھے، اور شاید تم بھول گئے ہو تمہارے مشکل وقت میں نے تمہارا کتنا ساتھ دیا تھا۔ اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ ڈیل ہماری کمپنی کو دے دو۔ احمد نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، مگر جب دوستی میں اعتبار ختم ہو جائے تو غلط فہمیاں جنم لینے میں دیر نہیں لگتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، مگر اب وہ اسے اپنے سامنے ایک ڈیل کی بھیک مانگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگر اپنے گھر والوں کی فکر نہ ہوتی تو وہ کبھی یہاں موجود نہ ہوتا، مگر پھر بھی اپنی ڈوبتی کمپنی کو بچانے کے لیے وہ پوری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پوری امید ہے تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے، آخر کو یہ ڈیل تمہاری کمپنی کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میں کبھی بھی یہ ڈیل تمہیں نہ دیتا، مگر جیسے تم کم ظرف انسان نے اپنا احسان یاد دلایا ہے تو اس کے بدلے یہ ڈیل تمہاری ہوئی، مگر آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاشم کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی ڈیل والی بات سن کر جہاں اسے خوشی محسوس ہوئی، وہاں اس سے اگلی بات سن کر وہ دکھی ہو کر رہ گیا۔ کرسی سے اٹھ کر اپنا سر نفی میں ہلا کر وہ ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم جو مرضی کہہ لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہوئی تو یاد رکھنا، تمہارا یہ دوست تب بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اور مجھے یقین ہے جب تمہیں حقیقت کا اندازہ ہوگا تو تم ضرور میرے پاس آؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اللہ حافظ۔ اپنی بات مکمل کر کے احمد اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم نے اس کی بات سن کر غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود پیپر ویٹ زمین پر دے مارا، مگر غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ ڈیل لی تھی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر ڈیل لینے کے لیے منتیں کرے اور اس کی انا کو سکون ملے، مگر وہ تو اب اور بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اور کھلی کھڑکی سے آتے ہوئے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے۔ اب بارش تیز ہونا شروع ہو گئی تھی اور بارش اسے بھی بھگو رہی تھی۔
بارش کے مسلسل پڑتے قطروں کی وجہ سے وہ کھڑکی کو بند کر کے اپنے بیڈ پر آ کر ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اسے آج پھر اس ستمگر کی یاد آ گئی تھی جس نے اس کے وجود کو نفی کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی، اور اس ستمگر کی بیوی نے جو اسے لمحے بھر میں مجمع بھر میں ذلیل کیا، اس کی وجہ سے کوئی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سب کے مطابق وہ لڑکوں پہ ڈورے ڈالتی تھی۔ اس نے تو کبھی اس ستمگر سے اپنی محبت کا اعتراف بھی نہ کیا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچوں میں مگن تھی کہ کوئی دروازہ کھول کے اس کے کمرے میں آیا۔ علی، میری جان، کیا کر رہی ہو؟ رمنا بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا۔ امی جان کچھ نہیں کر رہی، بس بارش انجوائے کر رہی تھی، پھر بارش تیز ہو گئی تو سوچا اب تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ الشبہ رمنا بیگم سے بولی، جو اب اس کے قریب آ کر بیٹھ چکی تھیں۔ میں تمہارے بابا سے بات کی تھی، وہ چاہتے ہیں تم اسٹڈی دوبارہ سے شروع کرو۔ آخر کب تک یوں اس بند کمرے میں بیٹھی رہو گی؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے بھول جاؤ علی، اپنی زندگی میں آگے بڑھو بیٹا۔ اب 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے تم اس حویلی سے کبھی باہر نہیں گئی، اور کمرے سے جب بہت ضروری کام ہوتا ہے تب ہی نکلتی ہو۔ میں اور تمہارے بابا تمہارے لیے بہت پریشان ہیں علی، تمہارا بھائی ارکم بھی تمہارے لیے فکر مند رہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ تم باہر آ جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ رمنا بیگم الشبہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولیں، ٹھیک ہے امی، بھائی کو کہیں میرا ایڈمیشن کروا دیں، میں بھی دوبارہ سے اسٹڈی شروع کرنا چاہتی ہوں، اور آپ لوگ میری فکر نہ کیا کریں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ الشبہ نے رمنا بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، شاباش میری جان، میں بہت خوش ہوں تمہارے اس فیصلے سے، اور تمہارے بابا بھی سن کر بہت خوش ہوں گے۔ رمنا بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ اینی ہادی کا ایڈمیشن کروا کر ابھی واپس ہی آئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھولنے چلے گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ساتھ والے گھر سے اماں جنت کھڑی تھیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہو؟ اماں جنت گھر میں داخل ہوتے ہی بولی، الحمدللہ اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اینی نے جواب دیتے ہی ان سے حال چال پوچھ ڈالا، اور ساتھ ہی ہادی کو اشارے سے جوس لینے بھیجا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، ادھر آ میرے پاس، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اماں کی بات سن کر اینی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تو اماں بولی، تم نے بتایا تھا کہ تمہیں پیسوں کے لیے کام کی ضرورت ہے، تو میں تمہارے لیے ایک کام لائی ہوں۔ میری ایک جاننے والی ایک بڑے گھر میں کام کرتی ہے، ان کے گھر ایک چھوٹی بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کے لیے انہیں کام کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو اس کے سارے کام کرے اور اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ میں تیرا بتایا تھا تو وہ کہہ رہی تھی صبح آئے گی، اگر تم نے کام کرنا ہو تو مجھے ساتھ لے جانا۔ بتا، تو کام کرنا چاہتی ہے؟ کام صاف ستھرا ہے اور پیسے بھی اچھے ہی ملیں گے۔ اینی ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، اسے بھی یہ کام بہتر لگا تھا، اس لیے اماں سے فوراً بولی، اماں ٹھیک ہے، کل جب وہ آئے گی تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ اس کے جواب دینے کے بعد ہی ہادی اماں کے لیے جوس لے آیا۔ خوش رہ بیٹا، اماں جوس پیتی ہوئی بولی۔ وہ کچھ دن پہلے ہی اس سے ملی تھی، تب اینی نے انہیں کسی کام کے لیے کہا تھا۔ تعلیم تو اس کی بھی پوری نہیں تھی جو اسے کوئی نوکری دیتا، اسی وجہ سے وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اسی سال BS میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پرائیویٹ پڑھنے کا سوچ رہی تھی، اور سب سے بڑی ٹینشن تو اسے ہادی کی تھی۔ پہلے ہفتے تو وہ یہاں آ کر بیمار پڑ گیا، مگر اس نے ایک دفعہ بھی اس سے شکایت نہ کی۔ وہ بھی 7ویں میں پڑھتا تھا، مگر اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ کسی بھی چیز کی شکایت نہ کرتا تھا۔ وہ جیسی بھی روٹی بنا کر دیتی آرام سے کھا لیتا۔ ہادی میں اس کی جان تھی، وہ 2 جسم اور ایک جان تھے۔ عمر میں فرق ہونے کے باوجود ان دونوں کی خوب بنتی تھی۔ شاہ زین جو بھی یونیورسٹی سے آ کر شفق کے کمرے میں آیا تھا، اسے روتا دیکھ کر فوراً اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے شفق، کیوں رو رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ پریشان سا شفق کو دیکھ کر بولا۔ قریب ہی ملازمہ دوائی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اس سے دوائی پکڑ کر اس نے اسے جانے کا کہا۔ بھائی درد ہو رہا ہے میری ٹانگ میں، اور میں آپ سے ناراض ہوں، اب ابا آئے ہیں مجھ سے ملنے، پورے 1 دن ہاسپٹل رہ کے آئی ہوں مگر مجھے نہ دیکھنے آئے۔ شفق روتی ہوئی سوں سوں کرتی بولی، بھائی کی جان آج ہی بھائی کو پتہ چلا ہے، اور میں آپ سے صبح ملنے آیا تھا مگر آپ سوئی ہوئی تھیں، اسی وجہ سے واپس چلا گیا، سوچا آ کر مل لوں گا، اور فوراً سے یہ دوائی کھاؤ تاکہ درد کم ہو۔ اور مجھے بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ شاہ زین اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اور اس کے آگے دوائی اور پانی کیا۔ شفق نے برا سا منہ بنا کر دوائی کھائی اور اسے تفصیل بتانے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ٹانگ ٹوٹی نہیں مگر گرنے کی وجہ سے زور زیادہ پڑ گیا ہے، اور 2 جگہ فریکچر بھی آیا ہے، اس لیے 2 مہینے چلنے پھرنے سے احتیاط کرنے کا کہا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بابا نے میری ٹانگ ٹوٹنے کا کیوں کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ہی بابا سے کہا تھا آپ کو ایسا کہنے کا۔ وہ جو اس کی بات سن کر تیمور صاحب کی بات کا سوچ رہا تھا، انہوں نے شفق کی ٹانگ ٹوٹنے کا کیوں کہا، تو اس کا جواب بھی شفق نے دے دیا۔ اس نے شفق سے مصنوعی غصہ کیا۔
آپ کو پتہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں آپ کی وجہ سے پورا دن کتنا پریشان رہا ہوں۔ ہاں تو آپ بھی تو مجھ سے ملنے نہیں آئے، حساب برابر۔ شفق بولی تو اس کی بات سن کر شاہ زین اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیمور صاحب شہر کے جانے مانے بزنس مین ہیں۔ ان کی شادی ان کی پسند کی لڑکی سحر بیگم سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے ہیں، پہلا شاہ زین اور اس کی 5 سالہ چھوٹی بہن شفق۔ شاہ زین کا رنگ گورا، براؤن آنکھیں اور کالے بال تھے، وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، اور شفق گورے رنگ، کانچ سی سنہری آنکھیں اور شہد رنگ بالوں کے ساتھ گڑیا کی سی لگتی تھی۔ سفید شلوار قمیص کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنی، کالی آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہ ایک شان سے اپنی کار سے باہر نکلا اور حویلی میں داخل ہوا تو سامنے رمنا بیگم بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ اس نے داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ اس کی آواز سن کر رمنا بیگم نے فوراً اس کی طرف دیکھا تو تسبیح سامنے میز پہ رکھے اسے خوشی سے اپنے گلے لگایا۔ ارکم میرے بچے کیسے ہو، اور آج حویلی کی یاد کیسے آ گئی؟ ویسے تو تمہیں یونیورسٹی سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد رمنا بیگم اس سے بولی اور ساتھ ہی آخر میں شکوہ بھی کر ڈالا، امی آپ کے سامنے ہی ہوں، دیکھ لیں کیسا لگ رہا ہوں، اور میں پہلے آنا چاہ رہا تھا مگر ایک کام کی وجہ سے نہ آ سکا، پھر میرے پیپر شروع ہو گئے تھے، اس وجہ سے اب آ سکا ہوں۔ ارکم ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا، اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کھانا کھا کر آئے ہو یا لگواؤں؟ رمنا بیگم نے ارکم سے پوچھا جسے ملازمہ ابھی پانی کا گلاس دے کر گئی تھی۔ کھانا میں کھا کر آیا ہوں امی، بس تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں عالی سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارکم نے پانی پی کر گلاس میز پر رکھتے ہوئے رمنا بیگم کو جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے مل لو، اپنے کمرے میں ہی ہے، پھر آرام کر لینا، رات کو کھانے پر بات ہوگی۔ رمنا بیگم بولی تو ارکم اٹھ کر الشبا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو عالی بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر الشبا نے سامنے دیکھا تو ارکم کو دیکھ کر جلدی سے کتاب سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور اس کے گلے جا لگی۔ عالی کیسی ہو تم؟ اور کبھی کمرے سے باہر بھی نکل آیا کرو، جب حویلی آتا ہوں تم سے ملنے کمرے میں ہی آنا پڑتا ہے۔ ارکم نے الشبا سے کہا تو وہ اس سے الگ ہو کر اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی اور بولی، اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو میں دروازے میں کھڑی ہو کر پھولوں کا ہار ہاتھوں میں لیے آپ کا انتظار کروں گی تاکہ آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ واہ کیا دن ہوگا وہ جب تم ایسا کرو گی، ورنہ اب تو تم مجھے اپنی عالی کم اور کھنڈروں میں رہنے والی چڑیل زیادہ لگنے لگی ہو۔ اپنی آنکھوں کو دیکھو کیا حال ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے تم کبھی سوئی بھی نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرا اٹھی، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے موجود ہلکے اس کے رت جگہوں کا بتا رہے تھے۔ یہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں میرے لیے شہر سے کیا لائے ہیں؟ عالی نے اس کی چڑیل والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم نے بتایا ہی نہیں اور مجھے بھی تمہارے لیے کچھ لانا یاد ہی نہیں رہا۔ اس نے عالی کی بات سن کر پریشانی سے کہا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جب میں نہیں کہتی تھی تب بھی تو آپ لاتے تھے میرے لیے کچھ نہ کچھ۔ عالی نے معصومانہ منہ بنا کر کہا۔ اس کے ایسا کرنے پہ ارکم کو اس پہ بے اختیار پیار آیا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، لایا ہوں تمہارا فیوریٹ کیک، ملازم نے فریج میں رکھ بھی دیا ہوگا، کھا لینا، میں اب تھوڑی دیر آرام کروں گا، تم سے بعد میں ملوں گا اور تمہارے کمرے سے باہر۔ ارکم اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بھائی آپ آرام کریں، بعد میں بات ہوگی۔ الشبا نے کہا تو ارکم اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سلیو لیس شارٹ اور تنگ شرٹ پہنے، ساتھ میں تنگ پجامہ پہنے وہ بنا دوپٹے کے ایک کٹی پارٹی سے واپس آئی تھی کہ اپنے کمرے میں موجود صوفے پہ بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کی طرف آئی اور اس کے گال پر بوسہ دے کر بولی، ہاشم آج اتنی جلدی آ گئے تم، مجھے پتا ہوتا تم نے جلدی آنا ہے تو میں جاتی ہی نہ۔ ہاشم نے اس کی بات سن کر ایک ناگوار نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی۔ اسے بالکل بھی پسند نہ تھا کہ وہ ایسے کپڑے پہن کر لوگوں کے لیے دعوت نظارہ بنے، مگر ہاشم کو اس سے محبت تھی، تبھی کبھی اسے ڈریسنگ بدلنے کا نہ کہا، وہ جو پہنتی اسے پہننے دیتے۔ فکر مت کرو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، تم بتاؤ تمہارا دن کیسا گزرا؟ ہاشم نے ہمنا کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار ڈالتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ صحیح تھا، مسز ہمدانی ملی تھی، آج ان سے بات ہوئی، بتا رہی تھی کہ ان کی بیٹی تمہارے آفس میں کام کرتی ہے انٹرنشپ پر، مگر تم نے مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ اس نے اپنی نوکیلی پلکوں کی جھالر کو اٹھاتے اور گراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، جبکہ اس کے لہجے میں موجود زہر ہاشم محسوس نہ کر سکا۔ ڈارلنگ یاد ہی نہیں رہا بتانے کا، ویسے بھی وہ 2nd فلور پر رہتی ہے اور میرا آفس 4th فلور پر ہے، اس نے پیار سے ہمنا سے کہا۔ ہمنا کو بہت غصہ آیا جب مسز ہمدانی نے اسے اپنی بیٹی کا بتایا، کیونکہ ہاشم نے جو نہ بتایا تھا، مگر اس نے مسز ہمدانی کو یہی شو کروایا تھا کہ اسے پہلے سے پتہ ہے۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو ہاشم کے آفس سے فوراً نکلوا کر باہر پھینک دے، مگر ہاشم کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہمنا نے ہاشم کے گال پر اپنے سرخ رنگ ہونٹوں سے دوبارہ سے بوسہ لیا اور بولی، مجھے لگ ہی رہا تھا کہ تمہیں یاد نہیں ہوگا،
ورنہ تم مجھے بتانا کبھی نہ بولتے۔ اور چھوڑو اس بات کو، میں شاور لے کر آتی ہوں، پھر ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ شاور لینے چلے گئی اور ہاشم اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ شاہزین، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سحر بیگم نے شاہزین سے پوچھا، جو آج صبح صبح ناشتے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جی موم، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے بریڈ پر بٹر لگاتے ہوئے کہا۔ میں تو اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ تم آج ٹائم پر ناشتے کے لیے آئے ہو، ورنہ تو تم 9-10 بجے اٹھتے ہو۔ سحر بیگم بولیں تو شاہزین جو ان کو جواب دینے ہی لگا تھا، اس سے پہلے تیمور صاحب بول پڑے۔ سحر، آپ نے بتایا تھا کہ کسی لڑکی نے آنا ہے آج شفق کی دیکھ بھال کے لیے، اگر وہ آپ کو اچھی لگی تو رکھ لیجئے گا، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کو کوئی بھی مشکل پیش آئے۔ جی، شائستہ بتا تو رہی تھی کہ لڑکی اچھی ہے، لائے گی، میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں، سحر بیگم نے تیمور صاحب کو جواب دیا۔ تو تیمور صاحب ان کی بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اب میں آفس چلتا ہوں۔ تیمور صاحب جب چلے گئے تو شاہزین، جو ان کی باتیں سن کر خاموش تھا، سحر بیگم سے کہنے لگا، موم، آپ نے بتایا نہیں کہ کوئی لڑکی رکھ رہی ہیں آپ شفق کے لیے؟ یاد ہی نہیں رہا تمہیں بتانے کا، اور تم تو یونیورسٹی جاؤ، جب آؤ گے تب پوچھنا۔ سحر بیگم اسے بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ عینی ہادی کو اماں جنت کے گھر چھوڑ کر اماں جنت کی بتائی گئی عورت شائستہ کے ساتھ کام کے لیے چلے گئی۔ شائستہ اسے ایک بڑے سے گھر میں لے آئی۔ وہ شائستہ کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئی اور شائستہ اسے لے کر ایک کمرے کی طرف گئی اور دروازہ نوک کیا۔ اندر سے اجازت ملتے ہی عینی شائستہ کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ سحر بیگم نے شائستہ اور اس کے ساتھ موجود لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد شائستہ کو جانے کا کہا اور عینی کو اپنا سامنے کھڑا ہونے کا کہا۔ عینی چپ چاپ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، جبکہ نظریں اس کی نیچے ہی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا لڑکی؟ سحر بیگم نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ نورالعین ہے میم، عینی نے دھیمے سے جواب دیا۔ کیا کرتی ہو گھر میں، کون کون ہے اور کہاں رہتی ہو، مجھے سب بتاؤ۔ سحر بیگم نے اس کا نام سن کر اس سے مزید پوچھا۔ پرائیویٹ پڑھتی ہوں اور میں چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں، ماں باپ کا کچھ دیر پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور شائستہ باجی کے گھر کے قریب رہتی ہوں۔ عینی نے جواب دیا تو سحر بیگم نے اسے ایک بار دوبارہ دیکھا، جو سرخ و سفید رنگت کی مالک خوبصورت لڑکی تھی، اور یہی خوبصورتی انہیں کھٹک رہی تھی۔ ویسے تو مجھے تمہیں رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر تمہیں اپنا یہ سفید رنگ چھپانا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی خوبصورتی کا استعمال کر کے میرے جوان بیٹے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنساؤ۔ سحر بیگم کرخ لہجے میں بولی تو ان کی آخری بات سن کر اس کا مرنے کو دل کیا۔ اتنی ذلت! مگر اسے کام کی بہت ضرورت تھی، اس لیے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر وہ مضبوط لہجے میں بولی، اگر میری خوبصورتی کی وجہ سے آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں تو آپ فکر مت کریں، میں میک اپ سے اسے چھپا دوں گی، مگر مجھے اس کام کی بہت ضرورت ہے میم۔ بس ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اپنا یہ رنگ کالا کرنا، اور پھر یہ اپنی سبز آنکھوں پر بھی لینس لگا کر کل آنا، پھر میں تمہیں دیکھ کر بتاؤں گی کہ میں تمہیں یہ کام دے سکتی ہوں یا نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ سحر بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سن کر عینی ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عینی گھر واپس آئی اور ہادی کو لے کر بازار میں کچھ میک اپ کا سستا سامان لینے چلے گئی، اور ساتھ ہی سستے سے لینس لے کر گھر واپس آ گئی، اور گھر واپسی پر گلی کے کونے والی دکان سے چاول اور کچھ سامان لیا تاکہ کچھ کھانے کو بنا سکے۔ جو پیسے اس کے پاس تھے وہ انہیں احتیاط سے استعمال کر رہی تھی۔ گھر آ کر عینی نے پانی پیا اور منہ ہاتھ دھو کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، ساتھ ہی ہادی بھی لیٹ گیا۔ وہ ہادی کے بالوں میں ہلکا ہلکا ہاتھ چلانے لگی۔ ہادی کے سوتے ہی اس نے اٹھ کر میک اپ نکالا اور اپنے منہ پر میک اپ کرنے لگی اور لینس لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ لینس لگانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھیپ کر لینس ایڈجسٹ ہونے کے بعد خود کو شیشے میں دیکھا تو اس کا سفید رنگ اور آنکھوں کا رنگ بدلنے کی وجہ سے وہ کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ ہادی جو واش روم جانے کے لیے اٹھا تھا تو عینی کو دیکھ کر پہچان نہ سکا اور چیخ اٹھا اور عینی کو آوازیں دینے لگا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر عینی جلدی سے بولی، ارے چپ ہو جاؤ ہادی، یہ میں ہی ہوں، میک اپ کیا ہے میں نے، دیکھو ابھی میں تمہیں منہ دھو کر دکھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر ہادی خاموش ہو گیا اور عینی کو منہ دھوتا ہوا دیکھنے لگا۔ جب عینی نے لینس اتار کر اپنا منہ دھویا تو ہادی نے سکون کا سانس لیا اور اس کے گلے لگ کر معصومیت سے بولا، آپ نے ایسا میک اپ کیوں کیا تھا؟ آپ میک اپ میں زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ ہادی ادھر آؤ میرے پاس، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں صبح شائستہ باجی کے ساتھ کام کے لیے گئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں میک اپ کروں گی تو وہ کام دیں گی، اور صبح سے میں ایسے ہی میک اپ کر کے جاؤں گی تاکہ مجھے کام مل جائے، پھر میں اپنے ہادی کو اچھے سے اسکول میں داخل کراؤں گی۔ عینی سے اپنے ساتھ لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور آخر میں محبت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وہ ہادی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے اسے سب بتا دیا۔ آپی، آپ کام مت کرو، میں کچھ کام کر لوں گا، مجھے پتہ ہے آپ میری وجہ سے مشکل میں ہو، ہے نا؟
ہادی نے معصومیت سے کہا تو اس کی بات سن کر اینی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دوبارہ سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، ایسی بات نہیں ہے ہادی، تم تو میری چھوٹی سی جان ہو اور تم کوئی کام نہیں کرو گے جب تک میں زندہ ہوں، تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس ایک لڑکی کی دیکھ بھال کرنی ہے اور پھر میں بھی ساتھ ساتھ پڑھوں گی۔ جب تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور مجھے اچھی سی نوکری بھی مل جائے گی۔ آپی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا جب کہ ہماری کوئی غلطی بھی نہ تھی؟ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ہم بھی اپنے گھر میں ہوتے اور ہم دونوں آرام سے پڑھ رہے ہوتے نا۔ ہادی اس کی بات سن کر دکھی سا ہو کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے ہادی، اللہ نہ ہمیں مشکل حالات دے کر آزماتا ہے، اگر ہم صبر کریں تو ہمارا رب ہمیں اس کا اجر بھی عظیم دیتا ہے، اور یہ ہماری قسمت میں تھا، اور قسمت سے جو لڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جب وہ بولی تو ہادی اس کے جواب میں پوچھنے لگا، تو اس کا مطلب ہم صبر کریں گے تو پھر ہمیں دوبارہ انعام ملے گا؟ ہاں بالکل، اور یاد رکھنا انسان ساتھ چھوڑ جاتے ہیں مگر اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور اب اچھے بچوں کی طرح اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا بنانے لگی ہوں۔ مہربان نے جواب دیا تو ہادی اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے آپی، میں یاد رکھوں گا۔ ہادی کو جاتے دیکھ کر وہ اٹھی اور کھانا بنانے لگی۔ ارکم، کتنے دنوں کے لیے رک رہے ہو حویلی میں؟ ارکم کے والد صاحب حدید نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ بابا 1 ہفتے کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا، اور پھر ایڈمیشن بھی تو شروع ہو گئے ہیں، علی کا ایڈمیشن بھی کروانا ہے اب۔ ارکم نے جواب دیا، صحیح، میری بیٹی سے بھی پوچھ لینا تھا اس نے کس میں ایڈمیشن لینا ہے، وہ جس میں چاہے کہ دلا دینا۔ حدید صاحب محبت سے علی کا سوچتے ہوئے بولے، بابا جانی آپ فکر نہ کریں، میں نے بھائی کو بتا دیا ہے۔ ارکم کی بجائے جواب علی کی طرف سے آیا جو حدید صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، تو پھر مجھے بھی بتاؤ علی کہ کس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے؟ حدید صاحب مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے، پاپا جانی میں نے سوچا ہے BS انگلش میں کر لیتی ہوں، میرے مارکس انگلش میں اچھے تھے۔ علی نے حدید صاحب کو جواب دیا اور اپنے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کھول کر کھانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر علی کو اس میں ہی ایڈمیشن لینا چاہیے۔ ارکم، اپنی ہی یونیورسٹی میں دلانا ایڈمیشن، وہ کافی اچھی ہے۔ جی بابا، علی کو میں نے اپنی ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر دینا ہے۔ ارکم نے مسکراتے ہوئے علی کو دیکھا۔ علی کو دوبارہ 1 سال کے بعد اس نے کمرے سے نکل کر حدید صاحب سے بات کرتے اور چاکلیٹ کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پہلے کی طرح ہو رہی تھی، بے فکر اور پگلی، ورنہ تو 1 سال پہلے ہونے والے واقعے نے اسے خود کو مارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس وقت ان کے لیے سب سے مشکل وقت تھا، اور پھر اس کے بعد علی خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر حدید صاحب نے اپنا سر ہلایا اور علی کو محبت سے دیکھنے لگے۔ بھائی، آپ نہ اگلی دفعہ چاکلیٹ پیسٹری لائیے گا، میں اب وہ کھاؤں گی۔ چاکلیٹ منہ میں ڈال کر وہ ارکم سے بولی، علی بچے پہلے چاکلیٹ تو کھا لو پھر بول لینا۔ رمنا بیگم کچن سے آتے ہوئے علی کو ایسے دیکھ کر بولنے لگی، کچھ نہیں ہوتا امی، بولنے دیں، جیسے بولتی ہے۔ علی، اگلی دفعہ کیا، میں تمہیں تھوڑی دیر میں پیسٹریز منگوا دیتا ہوں۔ ارکم پہلے رمنا بیگم اور پھر علی سے بولا، سچی بھائی؟ منگوا دیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ علی خوش ہوتے ہوئے چاکلیٹ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اس کے دوبارہ منہ میں چاکلیٹ ڈال کر بولنے پر رمنا بیگم نے اپنا سر نفے میں ہلایا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ علی کو پہلے کی طرح دیکھ کر وہ بہت خوش تھیں۔ وہ علی کو دیکھتے ہوئے بولا، شکریہ بھائی۔ وہ مسکرا کر بولی، حدید صاحب اپنے گاؤں کے سردار ہیں اور ان کی شادی رمنا بیگم سے ہوئی۔ ان کا بڑا بیٹا ارکم ہے جو اپنی سنہری رنگت اور کالی آنکھوں سے مقابل کو چت کر جاتا ہے۔ اس سے 3 سال چھوٹی الشبا جو سفید رنگت اور کالی آنکھوں سے مقابل کو اپنے سحر میں جکڑ لے۔ سحر کیا بنا اس لڑکی کا جو آ جائی تھی؟ تیمور صاحب نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سحر بیگم سے پوچھا۔ جی لڑکی تو مجھے اچھی لگی ہے، کل سے آئے گی کام پہ وہ، سحر بیگم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ شاہزین کدھر ہے؟ تیمور صاحب نے ان کا جواب سن کر پوچھا۔ کہہ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، جلدی آ جائے گا، سحر بیگم نے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنی جلدی آ جاتا ہے، دن بدن یہ لڑکا بگڑتا جا رہا ہے، یہ سارا آپ کے بیچا پیار کا نتیجہ ہے۔ تیمور صاحب برہم ہو کر بولے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور ویسے بھی آپ بھول رہے ہیں وہ جو کر رہا ہے وہ ہماری سوسائٹی میں عام سی بات ہے۔ سحر بیگم بھی برہم سے بولی۔ تیمور صاحب نے ان کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا۔ عینی کو شفق کی دیکھ بھال کرتے ہوئے 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے تھے اس سے اس نے ہادی کا ایڈمیشن بورڈنگ اسکول میں کروا دیا تھا، کیونکہ اسے 24 گھنٹے شفق کے ساتھ ہی رہنا ہوتا تھا، اور وہ اتوار کو جا کر ہادی سے مل لیتی تھی، مگر اسے ہادی کی بہت یاد آتی تھی۔ ہادی بھی اسے بہت یاد کرتا تھا، مگر اس کے بورڈنگ اسکول میں نئے دوست بن چکے تھے، اس کی وجہ سے وہ عینی کو یاد کر کے دکھی نہیں ہوتا تھا۔ اس 1.5 ماہ کے عرصے میں سحر بیگم نے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی تھی۔ عینی کی شفق سے اچھی بات چیت ہو جاتی تھی، اور جو سب سے اچھی بات ہوئی تھی
وہ یہ تھی کہ اینی کا سامنا شہزین سے نہ ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا، مگر پھر بھی سحر بیگم اسے اکثر بولتی تھی کہ جب میرا بیٹا واپس آ جائے اس سے دور ہی رہنا، اور وہ بیچاری جس نے ان کے بگڑے سپوت کو دیکھا بھی نہ تھا ان کی بات سن کر اپنا سر خاموشی سے ہلا دیتی تھی۔ وہ شفق کے لیے دودھ لینے کچن میں آئی تھی جب اسے رضیہ ملی۔ وہ بھی اسی کے ساتھ اس گھر میں کام کیا کرتی تھی، شائستہ صفائی کر کے چلی جاتی تھی، جبکہ رضیہ گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اور گھر کے پیچھے بنی انیکسی میں رہا کرتی تھی۔ اینی نے اسے کافی کچھ بنانا سیکھ لیا تھا۔ اکثر جب سحر بیگم شفق کے پاس ہوتی تو اسے رضیہ کے ساتھ کام کروانے کچن میں بھیج دیا کرتی تھیں۔ اینی نے شفق کے لیے دودھ گرم کیا اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ شفق بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، سامنے موجود LED پر ایک مووی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس سائڈ پر رکھا اور شفق کی دوائی نکالنے لگی۔ اینی نے شفق کو بلایا تو شفق نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور برا سا منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے دوائی لے کر پانی کے ساتھ کھا لی۔ تو اینی نے شفق کو دودھ پکڑایا اور پوچھا، میم آپ کو کوئی اور کام تو نہیں، یا میں کچن میں چلی جاؤں؟ نہیں تم چلی جاؤ، میں بس مووی دیکھ کر تھوڑی دیر میں سو جاؤں گی، اور ہاں میرے لیے رات کے کھانے میں کچھ اچھا سا بنانا، اپنے ہاتھوں سے بنانا، رضیہ کے ہاتھوں کا کھانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ شفق اینی کو دیکھتے ہوئے بولی اور دودھ جلدی سے ختم کر کے گلاس اسے پکڑا دیا۔ اب شفق کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی اور جلدی اپنی یونیورسٹی سٹارٹ کرنے والی تھی۔ اینی گلاس پکڑ کر خاموشی سے کمرے سے نکل آئی اور کچن میں شفق کے لیے کچھ بنانے چلے گئی۔ شفق کے لیے رضیہ کی مدد سے کھانا بنانے کے بعد وہ ایک نظر شفق کو اس کے کمرے میں دیکھنے کے بعد انیکسی میں موجود اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے شاور لے کر اپنا حلیہ بدل کر وہ باہر نکلی اور شفق کے جو کپڑے استری ہونے والے رہتے تھے وہ کرنے چلے گئی۔ حالانکہ اس کا کام صرف شفق کا خیال رکھنا تھا، مگر سحر بیگم نے آہستہ آہستہ شفق کے سارے کام اس کے سپرد کر دیے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ سحر بیگم شفق اور تیمور صاحب کے سامنے اسے پیار سے پیش آتی ہیں، مگر ان کی غیر موجودگی میں اس سے برا سلوک کرتی ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے کی بات تھی کہ اینی سے ایک مہنگے برتنوں کے سیٹ کی ایک پلیٹ غلطی سے ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے سحر بیگم نے اسے 2 تھپڑ مارے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ سحر بیگم کتنی دوگلی عورت ہیں، جو اپنے گھر والوں کے سامنے تو نیک اور دوسروں کا خیال رکھنے والی بنتی ہیں، مگر اصلیت میں وہ کیسی ہیں وہ صرف اینی اور اس گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہی جانتے تھے۔ عالی کی آواز اب ہر وقت حویلی میں سنائی دیتی تھی۔ وہ واپس اپنی زندگی میں جینے لگی تھی۔ اسے اپنے نئے پرندے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر ہفتے 2 خوبصورت پرندے منگواتی اور انہیں آزاد کر دیتی۔ اس کے خیال میں پرندے آزاد ہی اچھے لگتے تھے۔ وہ رمنا بیگم کے ساتھ بیٹھی ان سے اپنے بالوں میں تیل لگواتے ہوئے مسلسل باتیں کر رہی تھی۔